अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने जो इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, उसका ये अब सेकंड लेक्चर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड। यहाँ पे हमने एंड किया था फर्स्ट लेक्चर का साइको सोशल हैज़र्ड्स पे, और अब हम इससे आगे जो है कंटिन्यू करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ को। इसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आप लोगों ने देखी थी, डिजीज़ ड्यू टू फिज़िकल एजेंट के उसकी वजह से कौन कौन सी हो रही थी। हीट की वजह से थी, कोल्ड थी, लाइट, प्रेशर, नॉइज़, रेडिएशन, मैकेनिकल फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये डिजीज़ थी जो कि फ़िज़िकल एजेंट थी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इनकी वजह से हो रही थी। सेकेंड ऑक्यूपेशनल डिजीज़ ड्यू टू द केमिकल एजेंट जो थे कौन कौन से थे। गैसेस थी, डस्ट था, इनऑर्गेनिक डस्ट, उसमें कॉयल डस्ट, सिलिका और एस्बेस्टोसिस, आयरन। और ऑर्गेनिक जो थी उसमें वेजिटेबल डस्ट थी, कैन फाइबर, कॉटन डस्ट, टोबैको, हेयर और ग्रेन डस्ट। और इसके अलावा मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, लीड, मरकरी, कैडमियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, आर्सेनिक एंड क्रोमम जो है ये मेटल्स थे। और केमिकल्स थे, एसिड थे, अल्कलीज थी और पेस्टिसाइड्स थे। सॉल्वेंट में कार्बन बेसल्फाइड एंड क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जो था, इनकी वजह से डिजीज़ काज हो रही थी। फिर हम डिजीज़ ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स की तरफ आते हैं, तो उसमें ब्रूसेलोसिस था, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्राक्स, टेटनस, एंसेफेलाइटिस एंड फंगल इन्फेक्शंस जो थे ये बायोलॉजिकल एजेंट्स थे। और फिर ऑक्यूपेशनल कैंसर्स थे, कैंसर ऑफ द स्किन, लंग्स और ब्लैडर। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल डर्माटाइटिस था, डर्माटाइटिस और एक्जिमा। और डिजीज़ ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिजिन जो था, इसमें इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस था और हाइपरटेंशन था और पेप्टिक अल्सर। ये सारी डिजीज़ जो थी ये साइकोलॉजिकल डिजीज़ थी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के हवाले से। अब नीमोकोनोसिस जो है, पहले भी हमने देखा था। नीमोकोनोसिस ये एक लंग्स की डिजीज़ है जो डस्ट की वजह से काज होती है। डस्ट विद इन द रेंज ऑफ 0.5 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन इज़ द हेल्थ हैज़र्ड्स प्रोड्यूसिंग आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ एक्सपोजर। बहुत सारा पीरियड हो, एक्सपोजर बार बार हो रहा हो तो उससे क्या होता है। और 0.5 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन जो है उसका रेंज हो डस्ट का, तो उससे ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है। अ लंग्स डिजीज़ नाउन इज़ द न्यूमोकोनोसिस विच में ग्रेजुअली cripple man by reducing his work capacity due to the lungs fibrosis and other complications। फिर इसके बाद ये न्यूमोकोनोसिस जो है फाइब्रोसिस की तरफ आ जाता है और उससे और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होती हैं। एक्चुअली ये डस्ट की वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल से ये न्यूमोकोनोसिस डिजीज़ जो है लंग्स की ये प्रोड्यूस होती है। आगे न्यूमोकोनोसिस में सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस मतलब ये सिलिका एक पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स में जाते हैं और लंग्स डिजीज़, सिलिका की वजह से जो लंग्स डिजीज़ जो है वो काज होती है। आगे ये डिटेल में भी है, आप लोग देख लेंगे। फिर एंथ्राकोसिस है। एंथ्राकोसिस जो है ये भी लंग्स की डिजीज़ है जिसमें लंग्स में स्याह किस्म के पिगमेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। और बाइसोनोसिस जो है ये भी लंग्स डिजीज़ है जो कि कॉटन के साथ जिन लोगों का काम होता है, कॉटन फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो कॉटन को इनहेल करते हैं। वो काम करते करते वो इनहेल होती है जो कॉटन, उससे फिर जो डिजीज़ काज होती है वो बाइसोनोसिस है। फिर इसके अलावा बेगासोसिस है। बेगासोसिस जो डिज़ीज़ है ये असल में शुगर कैन डस्ट से होती है। ये लोग जो गन्ने से गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, तो वो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो डस्ट जो है वो इनहेल करते हैं और उसकी वजह से जो है
پھر ان کو بگاسوسس جو ہے ڈیزیز کاز ہوتی ہے، یہ شوگر کین ڈسٹ سے ہوتی ہے۔ ایسبیسٹوسس جو ہے یہ انفلامیشن آف لنگس ہے، یہ اس میں جو ہے لنگس جو ہیں انفلیم ہو جاتے ہیں، یہ بھی لنگس کی ڈیزیز ہے۔ پھر فارمرز لنگس جو کام کرتے ہیں فارمرز کھیتوں میں، تو ان کے جو لنگس جو وہ ڈسٹ جو ہے انہیل کرتے ہیں مٹی سے، یا وہ سے پھپھوندی سے، یا جو دانے جو ہوتے ہیں وہ مکئی کے گندم کے، وہ جو اس کا اسٹرین ہوتا ہے وہ جو وہ انہیل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ فارمرز لنگ ہو جاتے ہیں فارمرز کو۔ اب آگے یہ ڈیٹیل میں سلیکوسس کیا ہے۔ سلیکوسس آپ کو یہ ایکس رے نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ انہوں نے گول دائرے بنائے سرکل سے، اس کے اندر کی جو اسپیس ہے یہ اس طرح کا ایکس رے ہوگا جس پیشنٹ کو سلیکوسس ہوگا اس کا کازڈ بائی انہلیشن آف دا ڈسٹ کونٹیننگ فری سلیکا اور سلیکون ڈی آکسائڈ۔ یہ انہیل کرتے ہیں جب ڈیورنگ ورک وہ ورک پلیس پہ، تو وہ اس سے پھر یہ اس طرح کے چیسٹ ہو جاتی ہے، جیسے سنو اسٹروم اپیئرنس ان ایکس رے، جس طرح کی برف کے وہ اسٹروم ہوتے ہیں اس کی طرح کی اپیئرنس آتی ہے ایکس رے میں۔ سیکنڈ اینتھراکوسس جو ہے اٹ از کاز بائی انہلیشن آف ڈسٹ کونٹیننگ کوئل مائنرز۔ یہ جو کوئلے کی کان میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے جو کوئلے انہیل ہوتا ہے، اس کی ڈسٹ جو وہ انہیل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اینتھراکوسس ڈیزیز ہوتی ہے۔ فرسٹ فیز از کالڈ سمپل نیموکونوسس وچ از ایسوسیٹڈ ود لٹل امپیئرمنٹ۔ اسٹارٹ میں یہ سمپل نیموکونوسس ہوتا ہے جو لٹل امپیئرمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سیکنڈ جو فیز ہوتا ہے یہ پروگریسو میسو فائبروسس جو ہے سے کریکٹرائز کیا جاتا ہے۔ بائسنوسس جو ہے انہلیشن آف کاٹن فائبر ڈسٹ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم، جب وہ اس کا بار بار ایکسپوجر ہوتا ہے کاٹن فائبر کے ساتھ ورکرز کا، تو ان کو یہ ڈسٹ انہیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بائسنوسس ہوتا ہے۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ کرونک کف ہوتی ہے اس کے ساتھ، پروگریسو ڈسنیا ہوتا ہے، کرونک برونکائٹس ہوتا ہے، اور ایمفائزیما جو ہے وہ اس کی یہ کاٹن فائبرز کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بیگاسوسس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کازڈ بائی انہلیشن آف بگاس آر شوگر کین ڈسٹ۔ Begasosis has been shown to be due to thermophilic actinomycete for which the name the symptoms، اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ بریتھ لیسنس ہوگی، کف ہوگی، ہیموپٹسس ہوگی، اور سلائٹ فیور ہوگا ان پیشنٹس کو بگاسوسس جن کو ہوا ہو۔ پھر یہ پریونٹیو میجرز میں کیا ہے؟ ڈسٹ کو کنٹرول کیا جائے، جب کام کر رہے ہوں، جب گنے سے گڑ بنا رہے ہوں اس ٹائم پہ ڈسٹ کنٹرول کریں، پرسنل پروٹیکشن کریں، اپنی میڈیکل کنٹرول کریں، اور بگاس جو ہے اس کو کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ ایسبیسٹوسس از آف دا 2 ٹائپ، یہ 2 ٹائپ کا ہوتا ہے ایسبیسٹوسس۔ یہ ڈیزیز جو ہے اس میں نارملی ڈسنیا ہوتا ہے پیشنٹ کو، کلبنگ آف فنگرز ہوتا ہے، کارڈک ڈسٹریس اور سائنوسس ہوتا ہے، اور اسپیوٹم جو ہے اسپیوٹم کا ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں ایسبیسٹوسس باڈیز جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور ایکس رے پہ ایکس رے آف دا چیسٹ شوز گراؤنڈ گلاس اپیئرنس ان دا لوور 2/3 آف دا لنگس فیلڈ۔ تو اس طرح کا چیسٹ ایکس رے جو ہے گراؤنڈ گلاس اپیئرنس اس کے اوپر ہوتی ہے، اور 1/3 آف دا لنگس فیلڈ میں آپ کو لوور اس میں ملے گا۔ ایسبیسٹوسس پریونٹیو میجرز کیا ہیں؟ سیفر ٹائپ آف ایسبیسٹوس جو ہے وہ، اور سبسٹیٹیوشن آف ادر انسولینٹس، گلاس فائبرز، مائنر وول، کیلشیم سیلیکیٹ اور پلاسٹک فومز، اور رائگرز ڈسٹ کنٹرول، پیریوڈک ایگزامینیشن آف ورکرز، ان کا منتھلی یا اس طرح سے سال میں ہوتا ہے، جیسے بھی ایک پیریوڈک ایگزامینیشن سارے ورکرز کا کیا جائے جتنے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، بایولوجیکل مانیٹرنگ اور کلینک ایکس رے اور لنگ فنکشنز جو ہیں وہ چیک کیا جائے، اینڈ کنٹینیوئنگ ریسرچ، اور ان کے اوپر کنٹینیو ریسرچ کیا جائے کہ یہ اس سے فردر ان کو کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہو رہی۔
ایسبیسٹوسس جو ہے یہ گراؤنڈ گلاس اپیئرس ان دا ایکس رے چیسٹ، یہ آپ کو چیسٹ پہ نظر آ رہا ہے، ایکس رے چیسٹ جو ہے اس میں یہ اپیئرنس جو ہے نظر آ رہی ہے. اور فارمرز لنگز جو ہے یہ ڈیو ٹو دا انہلیشن آف مولڈی ہے اور گرین ڈسٹ، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گرین جو ہوتے ہیں اس کی ڈسٹ کی وجہ سے یا یہ فارمرز جو انہیل کر لیتے ہیں، مولڈی ہے پھپھوندی ٹائپ وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے وہ انہیل کر لیتے ہیں، تو اس سے ان کو اس طرح فارمر لنگز ہوتے ہیں. اب لیڈ پوائزننگ جو ہے اس میں کیا ہوگا، موڈ آف ایبزارپشن جو ہے یہ 3 طرح سے ایبزارب ہوتا ہے ہیومن باڈی میں، انہیلیشن سے، انجیشن سے اور اسکن کے تھرو. یہ 3 موڈ ہیں اس کے ایبزارپشن کے لیڈ کے ہیومن باڈی میں. اور یہ لیڈ جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کا پوائزن ہوتا ہے. لیڈ پوائزننگ جو ہے اس کی کلینکل پکچر کیا ہوگی، دا ٹاکسک ایفیکٹس آف ان آرگینک ایکسپوجر. اس کا جو ہے ٹاکسک ایفیکٹس ہوں گے، ایبڈومینل کولک ہوگا، کانسٹیپیشن ہوگا. ایبڈومینل کولک مطلب پیٹ میں درد ہوگا، کانسٹیپیشن ہوگا، لاس آف ایپیٹائٹ ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، بلو لائن آن دا گمس بن جائے گی، ایک اسٹرپلنگ آف ریڈ سیلز جو ہے باڈی میں کم ہونے لگ جائیں گے، پھر انیمیا ہو جائے گا، اور رسٹ ڈراپ، بازو میں اتنا طاقت نہیں رہے گا کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ اس کو رکھ سکے. آپ اگر اس کو بازو پکڑ کے ایسے چھوڑیں گے تو وہ خود بخود نیچے جا کے گرے گا، وہ ہولڈ نہیں کر سکے گا پیشنٹ. اسی طرح فٹ ڈراپ ہوگا، فٹ بھی جو ہے وہ مینٹین نہیں رکھ سکے گا اپنی پوزیشن، اور وہ گرے گا، نیچے چل نہیں سکے گا. تو یہ کمزوری کی وجہ سے اس کو یہ سائن اس میں آئیں گے. نیکسٹ جو ہے لیڈ پوائزننگ سے دا ٹاکسک ایفیکٹس جو ہیں اس کے آرگینک لیڈ کے، پچھلا جو تھا یہ ان آرگینک تھے، لیڈ پوائزننگ کے ان آرگینک ایکسپوجر کی وجہ سے تھا. اب آرگینک جو ہے اس کے کمپاؤنڈ جو ہیں وہ موسٹلی سینٹرل نروس سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں. انسومیا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی پیشنٹ کو، ہیڈیک ہوتی ہے، مینٹل کنفیوژن ہوتی ہے، اور ڈیلیریم جو ہے ہوتا ہے. ڈیلیریم مطلب ایسے غصہ آتا ہے، دیوانہ پن سا ہو جاتا ہے، مینٹلی جو ہے کنفیوز رہ کے. اچھا، اب یہ اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، ایڈلٹ پہ کیا ہوں گے، چلڈرنس پہ کیا ہوں گے، یہ الگ الگ پکچر میں بتایا گیا ہے. ایڈلٹ کا برین پہ جو ہے میموری لاس ہوگی، لیک آف کنسنٹریشن ہوگا، ہیڈک ہوگی، ایریٹیبلٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگا. اور ڈائجسٹو سسٹم پہ کانسٹیپیشن، نوزیا اینڈ پور ایپیٹائٹ. نروس سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج انکلوڈنگ نمبنس ہوگی اینڈ پین ان دا ایکسٹریمٹی. اور باڈی پہ فٹیگ ہوگی، جوائنٹ اینڈ دا مسلس پین ہوگا. کارڈیوواسکولر سسٹم میں ہائی بلڈ پریشر ہوگا. کڈنی کو دیکھا جائے تو اب نارمل فنکشن اینڈ ڈیمیج ہوگا. اور ریپروڈکٹیو سسٹم میں مین جو ہوگا اس کو ڈیزائرڈ سیکس ڈرائیو جو ہے اینڈ سپرم کاؤنٹ ڈکریز ہوگا. اینڈ اس کا سپرم اب نارملٹیز آئیں گی. وومن میں اسپونٹینیس مسکیریجز ہوں گے. اور چلڈرن کی باڈی پہ کیا افیکٹ ہوگا، باڈی پہ ڈکریز بون اینڈ مسل گروتھ ہوگی. برین جو ہے بیہیورل پرابلمز آئیں گے، لوور آئی کیو لیول ہو جائے گا، ہیئرنگ لاس ہوگی، لرننگ ڈسیبلٹیز آئیں گی. کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا، بلڈ میں انیمیا ہو جائے گا، اور نروس سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا. یہ ایفیکٹس آئیں گے لیڈ پوائزن کے ہیومن باڈی پہ. لیڈ پوائزننگ جو ہے ڈائگنوز کریں گے، ہسٹری لیں گے، کلینکل فیچرز دیکھیں گے، لیبارٹری ٹیسٹ دیکھیں گے. سی پی یو یورین میں پروٹین آئے گا، اس طرح امینو ایسڈ یورین میں آئے گا. لیڈ اینڈ بلڈ اینڈ یورین جو ہے ٹیسٹ میں فاؤنڈ ہوگا. اور اس طرح جو ہے وہ بیسوفیلک اسٹرپلنگ آف آر بی سیز جو ہیں کم ہوں گے. لیڈ پوائزننگ میں پریونٹیو میجرز کیا ہیں، اس میں پریونٹیو میجرز میں جو ہے سبسٹیٹیوشنز ہیں، آئسولیشن ہے، لوکل ایگزاسٹ وینٹیلیشن، پرسنل پروٹیکشن، گڈ ہاؤس کیپنگ، ورکنگ ایٹماسفیئر، پیریوڈک ایگزامینیشن آف ورکرز کا جو ہے پیریوڈک ایگزامینیشن کروایا جائے، پرسنل ہائیجین اور ہیلتھ ایجوکیشن. آکوپیشنل کینسرز کس طرح سے ہوں گے، بلیڈر کینسرز ہوں گے. اس میں ڈائی سٹف، جو لوگ اس طرح کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جس میں ڈائی کیا جاتا ہے چیزوں کو، ڈائی سٹف کینسرز ان کو ہوں گے. ڈائنگ انڈسٹریز مطلب ٹیکسٹائل انڈسٹریز جن میں لوگ کام کرتے ہیں، اس میں پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو کینسر ہوگا. اور ربر اور گلاس اور الیکٹرک کیبل انڈسٹریز جو ہیں، ان کی وجہ یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ سب آکوپیشنل کینسر کاز کرتی ہیں. پھر اس میں لیکیومیا ہوگا، بینزون، اس طرح رونیجنٹ
ریز اینڈ ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس جو ہیں جن کی وجہ سے پھر ان کو لیکیمیا جو ہے کینسر ہوگا. اور آکوپیشنل کینسرز جو ہیں ٹو کنٹرول میجر ایلیمینیشن اور کنٹرول آف انڈسٹریل کارسینوجینسس جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کریں گے کنٹرول انڈسٹریز میں تاکہ لوگوں کو کینسر نہ ہو. ورکرز کو میڈیکل ایگزامینیشن ان کا کرنا ہوگا. انسپیکشن آف فیکٹریز کی انسپیکشن ہوگی کہ وہ آیا وہ کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہی مشینریز. نوٹیفیکیشنز جو اس میں دیے جائیں گے. لائسنسنگ آف اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے لائسنس جو ہیں اسٹیبلش کیے جاتے ہیں کہ اگر وہ صحیح کام کر رہی ہیں تو ان کو اس کا لائسنس دیا جاتا ہے. پرسنل ہائیجین میجرز ہوں گے. ایجوکیشن آف ورکرز اینڈ مینجمنٹ اینڈ ریسرچ. اب آکوپیشنل ڈرماٹائٹس جو اسکن کی ڈیزیزز ہوتی ہیں بعض لوگوں کا یہ آکوپیشن ہوتا ہے جو اس کے ساتھ وقاوس میں کازز کیا ہیں فزیکل ہو سکتی ہیں کیمیکل ہو سکتی ہیں بایولوجیکل اور پلانٹ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں اس سے یہ آکوپیشنل ڈرماٹائٹس جو ہے یہ ہوتا ہے. یہ پکچر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. آکوپیشنل ڈرماٹائٹس کی پریونشن کیسے کریں گے. پری سلیکشن اس کی کریں گے. پروٹیکشن کریں گے. پرسنل ہائیجین کریں گے. پیریوڈک انسپیکشن جو ہے ورکرز کی ساتھ ساتھ میں کرتے رہیں گے. اور ریڈیشن ہیزرڈس جو ہیں شیلڈنگ آف ورکرز کو جو ہے شیلڈ دینا کہ وہ یوز کر کے تب وہ ریڈیشن کے ساتھ کام کرے. مانیٹرنگ دا امپلائی. پروٹیکٹیو کلوتھنگ پروٹیکٹیو ان کو اس طرح کے کپڑے دیں گے جو کہ ان کو پروٹیکٹ کریں ریز سے. اور ایڈوکیٹ وینٹیلیشن ہو اس روم میں تاکہ ریز جو ہے ساری اندر جمع نہ ہو. ریپلیسمنٹ اینڈ پیریوڈک ایگزامینیشن ہو ان کا. اور ایوائڈنس آف پریگننٹ وومن ٹو ورک. ایسی جو پریگننٹ وومن ہیں وہ ریڈیشنز میں کام نہ کریں ورنہ جینز میں ان کے میوٹیشن ہوگا. اس کی وجہ سے پھر ان سب وجہ سے کیا ہوگا سکنس ایبسنٹزم ہوگا. لوگ بیمار ہوں گے اور ایبسنٹ کریں گے. کازز کیا ہوں گی پھر اس کی وہ اکنامک سوشل میڈیکل اور نان آکوپیشنل کازز بھی ہو سکتی ہیں. سکنس ایبسنٹزم کو پریونٹ کیسے کریں گے. گڈ فیکٹری مینجمنٹ پریکٹسز ہوں. ایڈوکیٹ ریپلیسمنٹ ایگزامینیشن ہو. گڈ ہیومن ریلیشن ہو اور اپلیکیشن ارگونومسز. ایکسیڈنٹ جو ہیں کیا کیسے کاز ہیومن فیکٹرز ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے کازز کے. فزیکل ہوتے ہیں فزیولوجیکل ہوتے ہیں سائیکولوجیکل اور انوائرمنٹل فیکٹر ہیں. یہ ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کاز ہوتے ہیں. پریونٹ کیسے کریں گے. ایڈوکیٹ ریپلیسمنٹ ایگزامینیشن کریں گے. ایڈوکیٹ جاب ٹریننگ دیں گے ان کو. کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کریں گے. انشور سیف ورکنگ کنڈیشن. establishing safety department and the organization under a competent safety engineer. periodic survey for finding out hazards. careful reporting جو ہے اس کی کریں گے تب پریونٹ ہوں گے ایکسیڈنٹس. ہیلتھ پرابلمز ڈیو ٹو دا انڈسٹریلائزیشن کون کون سے ہیں. انوائرمنٹل سینیٹیشن پرابلم ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں. فوڈ سینیٹریشن ہے. مینٹل ہیلتھ ہے. ایکسیڈنٹ اینڈ سوشل پرابلم ہے. اور موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلیٹی ہے. میجر فار ہیلتھ پروموشن فار ورکر جو ہیں کیا کیا میجرز لیں گے ہم کہ ہیلتھ پروموٹ ہو ورکرز کی. نیوٹریشن ہے. کمیونیکیبل ڈیزیزز کنٹرول ہے. انوائرمنٹل سینیٹریشن ہے. مینٹل ہیلتھ ہے. میجر فار وومن اینڈ چلڈرن ہے. ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ فیملی پلاننگ. نیوٹریشن میں کیا انڈر انڈین فیکٹری ایکٹ جو ہے 1 کینٹین وین نمبر آف امپلائی ایکسیڈ 250 سے زیادہ 250 تک لوگ پہنچ جائیں مطلب امپلائز تو ایک کینٹین ہونی چاہیے. یہ انڈین فیکٹری ایکٹ ہے. ایجوکیشن آف ورکرز آن دا ویلیو آف بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ کے بارے میں ورکرز کو ایجوکیٹ کرنا. کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول. ایڈوکیٹ امیونائزیشن اگینسٹ کمیونیکیبل ڈیزیزز. اس طرح کنٹرول ہوں گی. انوائرمنٹل سینیٹریشن میں واٹر سپلائی ہے. اور ڈرنکنگ واٹر جو ہے اس کو وہ صاف ہو. فوڈ میں سینیٹریشن پریپریشن فوڈ کی اسٹوریج اور ہینڈلنگ جو ہے وہ پراپر ہو. اور ایجوکیشن دی جائے فوڈ ہینڈلر کو کہ کیسے فوڈ کو ہینڈل کرنا ہے. پھر ٹوائلٹ میں 1 سینیٹری جو ہے 25 امپلائیز کے لیے جو ہے فار دا فرسٹ 100 امپلائی اینڈ دیر آفٹر 1 فار 50. جنرل پلانٹ کلیننس جو ہے ان کے لیے ہو. پھر سفیشینٹ اسپیس جو ہے دی ریکمنڈیڈ اسٹینڈرڈ
is of the minimum of 500 cuft. लाइटिंग प्रॉपर लाइटिंग के लिए स्टैंडर्ड फॉर एल्यूमिनेशन क्या है? हाई प्रिकॉशंस वर्क 50 to 75 foot candles, regular work 6 to 12 foot candles. और कॉरिडोर्स या पैसेज वर्क काम कर रहे हो तो 0.5 फुट कैंडल्स. एनवायरमेंटल सैनिटेशन में वेंटिलेशन हो, टेम्परेचर जो है मेंटेन रखना, और ना हाई हो ना लो हो टेम्परेचर. जैसे आप लोगों ने कल देखा कि हाई या लो टेम्परेचर से कितनी डिजीजेज होती हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स एंड हाउसिंग. मेंटल हेल्थ को कैसे के साथ क्या करेंगे? टू प्रमोट द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द वर्कर्स, टू डिटेक्ट द साइन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन and to secure relief of stress and strain where possible, the treatment of employees suffering from mental illness and the rehabilitation of those who become ill. फिर measure for women and children जो है mothers given maternity leave for 12 week. इस तरह प्रोविजन ऑफ फ्री एंटीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज हैं. फैक्ट्रीज एक्ट बने हुए हैं डिफरेंट किस्म के, उसमें नाइट वर्क बिटवीन 7 PM एंड 6 AM. इस तरह माइंस में जो काम होता है उसके अपने एक्ट्स बने हुए हैं कि वो किस वक्त अंडरग्राउंड वो काम करेंगे. और फैक्ट्री एक्ट्स जो है वो उसमें सारे वुमेन के लिए, मैन के लिए अलग अलग जो है उन्होंने इसमें वो रूल बनाए हुए हैं. अब हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे? फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन देंगे. प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कैसे होंगी? मेडिकल मेजर्स के लेजिस्लेटिव मेजर्स होंगे और इंजीनियरिंग मेजर्स जो हैं ये किए जाएंगे. और ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से मेडिकल मेजर्स में कैसे हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे? प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होंगे पहले से ही. उनके जब आपके पास वर्कर्स आए उनका प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन हो कि पहले से तो बीमार नहीं. पीरियडिकल एग्जामिनेशन हो, फिर मतलब महीने बाद होता है, 2 महीने बाद वो एग्जामिनेशन जो है वर्कर्स का और रेगुलर करवाएं. मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज उनको दें, नोटिफिकेशन उनको, सुपरविजन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस, एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड एंड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग. प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़. इंजीनियरिंग मेजर्स में डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स है, गुड हाउस कीपिंग, जनरल वेंटिलेशन और मैकेनाइजेशन और सब्स्टिट्यूशन. प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज में इंजीनियरिंग मेजर्स, डस्ट इनक्लोजर एंड आइसोलेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन. ये इंजीनियर्स जो हैं इस तरह से वो बनाएं ताकि लोग जो हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कम हो. प्रोटेक्शन डिवाइसेस और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग और स्टैटिकल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च. द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योर एक्ट 1948. बहुत सारे एक्ट थे इसके अंदर. मैंने सिर्फ ये एक स्लाइड आप लोगों के लिए एक्ट की डाली है. वो डिफरेंट एक्ट हैं. हर छुट्टी का उसमें बताया गया है, फीमेल के लिए किस तरह वर्किंग एक्ट हैं और बहुत सारे एक्ट हैं. यहाँ में बस ये कि डाला है कि मेडिकल बेनिफिट क्या क्या है, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, हेल्थ एजुकेशन एंड इन पेशेंट ट्रीटमेंट जो है ये एक्ट है 1948 का. ये इसके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए. ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम में कौन कौन लोग होते हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स होती है और फिजियोथेरेपिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजर होता है और एक सुपरवाइज़र होता है. ये सारे जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम बनाते हैं वर्कर्स की वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए. तो फिर जो नर्स है उसका क्या रोल होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है, वो मैंने स्पेशली इसमें लिया क्योंकि हम नर्सिस के साथ रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है उसको देख रहे हैं. तो अभी फर्स्ट जो है इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन होगी, जैसे आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं. सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी और टर्शरी प्रिवेंशन होगी. ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है और टर्शरी प्रिवेंशन जो है वो क्या है. तो ये फंक्शन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स के. रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स क्लिनिशियन जो होगी वो उसका क्या रोल होगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में होगी, इमरजेंसी केयर होगी, ट्रीटमेंट सर्विसेज, नर्सिंग डायग्नोसिस, जनरल हेल्थ एडवाइस एंड हेल्थ असेसमेंट, रिसर्च एंड द यूज़ ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस. ये
آکوپیشنل ہیلتھ نرس جو ہوتی ہے یہ ہر اس میں بڑا جو ادارے ہوتے ہیں اس میں ایک نرس ہوتی ہے جس کو آکوپیشنل ہیلتھ نرس کہتے ہیں، جو کہ وہاں اس میں آرگنائزیشن میں کام کرنے والے ورکرز کی جو ہیلتھ ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کے لیے ایمرجنسی سروسز دینے کے لیے، اس کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے اور یہ وہاں کام کرتی ہے۔ پرائمری پریونشن فرسٹ جو ہے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جیسے آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا ہے پرائمری پریونشن، پھر سیکنڈری پریونشن، ٹرشری پریونشن جو ہے۔ اور اس میں جو ہے اسپیشلسٹ کا رول جو ہوتا ہے، آکوپیشنل ہیلتھ نرس اسپیشلسٹ جو ہوتی ہے اس کا رول آکوپیشنل ہیلتھ پالیسیز اینڈ پریکٹس ڈیولپمنٹ، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلویشن، اس کا ہیلتھ پالیسی بنانا، اس کو پریکٹس کرنا، اس کو ڈیولپمنٹ کرنا، امپلیمنٹیشن اور اس کے بعد اس کی ایویلویشن، آکوپیشنل ہیلتھ اسسمنٹ اور ہیلتھ سرویلنس جو ہیں، اور سکنس ایبسنس مینجمنٹ جو ہے، یہ اس کا آکوپیشنل ہیلتھ نرس اسپیشلسٹ کا کام ہوتا ہے۔ آگے ہم رول کو کنٹینیو کریں اسپیشلسٹ کے، تو ریہیبلیٹیشن کرنا ورکرز کی، دوبارہ سے جب وہ ill ہونے کے بعد جو ہے ٹھیک ہوں پھر ریہیبلیٹیٹ کرنا ان کو، مینٹیننس آف ورک ایبیلٹی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور ہیزرڈس آئیڈینٹیفیکیشن، کوئی ہیزرڈس ہے پوٹینشیل ہیزرڈس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، رسک اسسمنٹ کرنا اینڈ ایڈوائز اینڈ کنٹرول اسٹریٹجیز بنانا، یہ نرس اسپیشلسٹ، آکوپیشنل ہیلتھ نرس اسپیشلسٹ کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ رول آف آکوپیشنل ہیلتھ نرس بار بار ہم لوگوں نے یہ رولز پڑھے ہیں کہ نرس کے کیا رول ہوتے ہیں۔ وہ سارے، وہ ایز اے مینیجر کام کرتی ہے، ایز اے ایڈوائزر کرتی ہے، ایز اے کوآرڈینیٹر کرتی ہے، ایز اے ہیلتھ ایڈوکیٹر کرتی ہے، کونسلر ہوتی ہے، ریسرچر ہوتی ہے۔ یہ سارے رول تو ہم نے بار بار نرس کے جو ہیں ویسے بھی ہم نے پڑھے ہیں، لیکن آکوپیشنل ہیلتھ نرس کے رول بھی یہی ہوتے ہیں کہ وہ ایز اے مینیجر کام کر رہی ہوتی ہے، ایز اے کوآرڈینیٹر جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، ایڈوائزر کر رہی ہوتی ہے، مطلب ہیلتھ ایڈوکیٹر ہیلتھ ایجوکیشن دے رہی ہوتی ہے ورکرز کو، اور کونسلر ہوتی ہے جس کے سے سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور ریسرچر مطلب وہاں اس پہ وہ ریسرچ کر رہی ہوتی ہے، جو پچھلی سارے اس میں بتایا گیا تھا کہ ریسرچ بھی جو ہے پیریوڈک ایگزامینیشن کے بعد جو ہے ان کی ریسرچ پہ بھی کام کیا جاتا ہے۔ تو رول آف کمیونٹی ہیلتھ نرس ان آکوپیشنل ہیلتھ، اب ہم کمیونٹی ہیلتھ نرس کا رول دیکھیں گے کہ وہ کمیونٹی ہیلتھ نرس کا رول کیا ہے آکوپیشنل ہیلتھ میں۔ تو وہ کیا کرے گی؟ ہوم کیئر دے گی، ہوم کوآپریشن آف پلانٹ ڈپارٹمنٹس، اور اسپیشل پروویژن فار سروسز فار وومن اینڈ چلڈرن، اینڈ کریچ ورک، ریہیبلیٹیشن آف دا ill اینڈ انجرڈ ورکرز، اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پلانٹ سروے جو ہیں یہ کمیونٹی ہیلتھ نرس کے کام ہے۔ اور پھر ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز، ساری جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہوں گی وہ بھی نرسی جو ہے اس میں لے گی، ساری رسپانسبلٹیز ایڈمنسٹریٹو بھی نرس پہ ہوں گی۔ یہ کمیونٹی ہیلتھ نرس کا آکوپیشنل ہیلتھ میں رول ہے۔ اب جو ہے یہ یہاں پہ آخری سلائیڈ ہے، اس میں سے ایکٹ بہت زیادہ تھے، آکوپیشنل ہیلتھ ایکٹس جو تھے وہ کوئی 7-8 سلائیڈس تھیں جو کہ میں نے پھر ڈیلیٹ کرنی آپ لوگوں کے لیے، کہ سارے وہ ایکٹس جو تھے وہ ضروری نہیں تھے۔ اب آپ لوگوں کو آکوپیشنل ہیلتھ کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا کہ آکوپیشنل ہیلتھ کیا ہے، آکوپیشنل ہیلتھ ہیزرڈس کیا ہیں، اور اس میں کیسے کیسے جو ہے آکوپیشن کون سا آکوپیشن کون سی ڈیزیز کاز کرتا ہے اپنے ورکرز کو، اور وہ اس سے کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں نرس کا کیا رول ہے، آکوپیشنل ہیلتھ نرس کا رول کیا ہے اس میں، پھر کمیونٹی ہیلتھ نرس کا کیا رول ہے، اور جتنے ایفیکٹس ہیں
آکوپیشنل ہیزرڈس کے جو افیکٹس ہیومن باڈی پہ ہیں، ایڈلٹس میں کیا ہیں، سسٹم وائز جو ہیں آپ کو بتائے گئے، اور چلڈرنس پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں وہ سب ڈائیگرام میں آپ کو جو ہے بتائے گئے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کے آکوپیشنل ہیلتھ جو ہے اس لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے. یہ 2 پارٹس میں جو ہے آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا گیا. اس کے بعد جو آپ لوگوں کا نیکسٹ ویک لیکچر ہوگا وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ ہوگا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اس کے بعد پھر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل رول آف نرس. یہ 2 لیکچر آپ لوگوں کے رہ گئے ہیں سیکنڈ چیپٹر کے. پھر سیکنڈ چیپٹر آپ کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر لاسٹ آپ کا 3rd چیپٹر جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگ یہ کچھ اس میں آپ لوگوں کو لیکچر میں کہیں پہ سمجھ نہ آئے، کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے، آل دا بیسٹ.